नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। किताबुल तकाफ है। बाब रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ करना मसनून है और एतकाफ सब मस्जिदों में हो सकता है। हदीस नंबर 978 है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ज़ौजे नबी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में बराबर एतकाफ किया करते, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको वफात दी, फिर आपकी अज़वाज ने आपके बाद एतकाफ किया। ये रिवायत मुस्लिम में 2784 नंबर पर भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है एतकाफ। सवाल ये पैदा होता है एतकाफ किसे कहते हैं? एतकाफ अल्लाह की इबादत के लिए रमजान के आखिरी अशरे में मस्जिद में रहना और अल्लाह के जिक्र और इबादत में मसरूफ रहना। इबादत की गर्ज से मस्जिद में क़याम पजीर होना, यानी दिन में तो होना ही है, रात भर भी। इन 10 दिनों में फिर घर नहीं जाना, ना बिला जरूरत, बहुत कोई इमरजेंसी ना हो तो मस्जिद से बाहर भी नहीं जा सकते। इत्तिकाफ मस्जिद की इबादत है, क्योंकि कुरान हकीम में आता वन तुम आकिफून फिल मसाजिद, जब तुम मस्जिदों में इत्तिकाफ करने वाले होते, ऐसी हालत में औरतों से मुबाशरत ना करो। ये सूरह अल-बकरा की आयत है। अब आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी और आपके बाद भी ये सुन्नत जारी रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा हुआ, आगे हम पढ़ेंगे, आपकी अज़वाज मुतहरात ने आपने खैमा लगवाया तो 1 2 3 4 आपने निकल के देखा तो पता चला आज तो खैमे ही खैमे, और सारी अज़वाज ही तकरीबन खैमा लगा चुकी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तो इत्तिकाफ नहीं करूंगा। यानी यूं कि सब लोग ये ना समझें कि पूरा पूरा घिराना इत्तिकाफ करे तो ये जरूरी, क्योंकि रसूलुल्लाह उम्मत की आसानी चाहते थे। रसूलुल्लाह के हुजरे मस्जिद के अंदर थे। मस्जिद के अंदर होने के बावजूद खैमे क्यों लगवाए? क्योंकि इत्तिकाफ मस्जिद में होता है, और अपना कमरा या कोई मदरसा जो मस्जिद के साथ अटैच्ड है या मस्जिद के ऊपर नीचे कोई सारा सिलसिला है तो वो भी मस्जिद नहीं है। मस्जिद का जो हिस्सा नमाज पढ़ने के लिए मुख्तस है, इबादत वहीं होगी, इत्तिकाफ वहीं होगा। यानी नमाज तो पढ़ी जा सकती किसी भी हिस्से में, लेकिन इत्तिकाफ नहीं किया जा सकता। तो बाब है मोतकिफ यानी इत्तिकाफ करने वाला बगैर जरूरत के अपने घर न जाए। हदीस नंबर 979 है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं कि बेशक रसूलुल्लाह अपना सर मेरी तरफ झुका देते थे, इस हाल में कि आप मस्जिद में मोतकिफ होते थे, बस मैं आपके सर में कंघी कर देती थी। और जब आप मोतकिफ होते थे तो घर में बगैर जरूरत के तशरीफ नहीं लाते थे। ये रिवायत अबू दाऊद में 2467 नंबर पर है और मुस्लिम में 684 नंबर पर भी मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला जरूरत अपने हुजरे में भी नहीं आते थे। यानी बहुत ही कोई इमरजेंसी हो जाती तो और बात, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत सफिया मुलाकात के लिए आई तो आप उनके हुजरे तक उन्हें छोड़ने के लिए गए। रास्ते में एक आदमी ने देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और फरमाया कि ये मेरी ज़ौजा सफिया बिनते हुयई बिनते अख्तब है। तो इस पे उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल हम आपके बारे में शक करेंगे। आपने फरमाया शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस जगह से निकलकर उन्हें अपने घर तक पहुंचाने गए थे। बाब सिर्फ रात में इत्तिकाफ करना। हदीस नंबर 980 है। अमीरुल मोमिनीन सईदना उमर इब्न खत्ताब से रिवायत है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैंने जमाना जाहिलियत में यह नजर मानी थी कि एक रात काबे में इत्तिकाफ करूंगा, तो आया इस नजर को पूरा करूं या नहीं? तो आपने फरमाया तुम अपनी नजर को पूरा करो। तो नजर कितनी देर के इत्तिकाफ के लिए थी? एक रात के इत्तिकाफ। इसका मतलब एक रात का भी इत्तिकाफ हो सकता है। हजरत आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने इसकी नजर मानी हो कि अल्लाह की इताअत करेगा, चाहिए कि इताअत करे, और जिसने अल्लाह की नाफरमानी की नजर मानी हो तो चाहिए कि वो नाफरमानी ना करे। सही बुखारी की रिवायत है 6696 नंबर पर। इससे यह भी पता चलता है कि इत्तिकाफ की नजर मान ली जाए तो पूरी करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि फिर पूरा ना करे, क्योंकि फिर पूरा करना वाजिब हो जाता है। आम लोगों के लिए इत्तिकाफ करना वाजिब नहीं है।
باب مسجد میں خیمے نصب کرنا درست ہے؟ حدیث نمبر 981 ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا، پھر جب آپ اس مقام پر پہنچے جہاں اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو آپ نے چند خیمے دیکھے، ام المومنین عائشہ کا خیمہ اور ام المومنین حفصہ کا خیمہ اور ام المومنین زینب کا خیمہ، تو آپ نے فرمایا کیا تم اس میں نیکی سمجھتی ہو کہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے یعنی اعتکاف کرنے کے لیے آ گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور آپ نے اعتکاف نہیں کیا۔ اس کے شوال میں 10 دن اعتکاف کیا کیونکہ آپ نے نیت کر لی تھی، واجب تو ہو گیا، اس کو بعد میں پورا کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی تھی نا کہ کیا تم اس میں نیکی سمجھتی ہو، یہ بات کیوں کہی تھی؟ اس لیے کہ آپ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا اس سے ریاکاری کی بو آتی ہے کہ یہ فلاں کا خیمہ ہے، یہ فلاں کا خیمہ ہے، ریاکاری ہوتی، اس لیے ایسا کام نہ کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ کھولنے کا حکم دے دیا تو ساروں کا ہی کھل گئے، اور آپ نے رمضان میں اعتکاف ترک کر دیا، پھر شوال کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں حضرت عبداللہ نے مجھے مسجد نبوی میں وہ جگہ دکھائی جہاں رسول اللہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2465 نمبر پہ، اور باب ہے کیا یہ جائز ہے کہ معتکف اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک نکل آئے؟ حدیث نمبر 982 ہے، ام المومنین صفیہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ وہ رسول اللہ کے پاس آپ کے اعتکاف میں آپ کی زیارت کے لیے مسجد میں آئیں، رمضان کی آخری عشرے میں، اور تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ کر انہوں نے باتیں کی، اس کے بعد اٹھ کر جانے لگیں تو رسول اللہ ان کو پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ اٹھے، یہاں تک کہ جب وہ مسجد کے دروازے پر اور ام المومنین ام سلمہ کے دروازے کے قریب پہنچ گئیں تو انصار کے 2 آدمی ادھر سے گزرے، انہوں نے رسول اللہ کو سلام کیا تو ان دونوں سے رسول اللہ نے فرمایا تم دونوں ٹھہر جاؤ، یہ صفیہ بنت حیی تھی۔ ان دونوں نے عرض کی سبحان اللہ، اللہ کے رسول کے ہم آپ کی طرف سے بدگمانی کر سکتے تھے، یعنی ان دونوں پر یہ بات شاک گزری تو آپ نے فرمایا شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں گردش کرتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ مبادا تمہارے دلوں میں کچھ وسوسہ ڈال دے۔ اعتکاف کی حالت میں حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے کوئی باہر نکل سکتا ہے، مثلا وہ ضرورت کیا ہے؟ جیسے مسجد حرام میں جانے والے اعتکاف بیٹھتے ہیں، اب وہ کیا کریں کیونکہ وہ وہاں کے مقامی نہیں ہیں، رات کو کھانا لے کر بیٹھے، وہ کتنے دن چل سکتا ہے؟ اب کوئی اگر ساتھی ہو تو شاید کو باہر جا کے لا دے، اور پھر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مسجد میں کوئی انتظام نہیں ہے، انہیں بہرحال مسجد کے صحن میں جانا ہی جانا ہے، یعنی حرم کے اندر سے نکل کے باہر جائیں گے، واش روم جانا ہے، ٹوائلٹس کے لیے جانا ہے یا غسل کرنے کے لیے جانا ہے تو اس ایریا تک جائیں گے، اور بالکل اسی کے ساتھ ملحق کھانے پینے کی جگہیں بھی ہیں تو قریب ترین جگہ سے وہ اپنے لیے کھانا بھی حاصل کر سکتا ہے، ظاہر ہے اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، تو کوئی کھانا کھانے یا واش روم جانے کے لیے اگر نکلتا ہے، اگر مسجد کے اندر انتظام نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہاں ٹھہرے نہیں، فوراً واپس چلا آئے، البتہ بیوی کے ساتھ وقت نہیں گزارا جا سکتا، جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا معتکف کے لیے یہ سنت ہے کہ مریض کی عیادت کو نہ جائے، جنازے میں شریک نہ ہو، عورت سے مس نہ کرے، نہ اس سے مباشرت کرے، اور کسی انتہائی ضروری کام کے بغیر مسجد سے نہ نکلے، اور روزے کے بغیر اعتکاف نہیں، اور مسجد کے علاوہ کہیں اعتکاف نہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2473 نمبر پہ۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ روزے کے علاوہ اعتکاف نہیں، حضرت عائشہ کی روایت ہے، تو حضرت عمر نے کون سا روزہ رکھا تھا رات کے وقت؟ رات کے وقت جب کوئی صرف رات ہی کو بیٹھ رہا ہے تو عام اس سے مراد، حضرت عائشہ کی بات سچی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ظاہر ہے کہ روزے رکھے گا تو اعتکاف کرے گا، لیکن یہ جو رمضان کے علاوہ ہے، مثلا کوئی شوال میں بیٹھ رہا ہے جیسے رسول اللہ بیٹھے، اسی طرح سے جیسے حضرت عمر نے رات کا اعتکاف کیا تو اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ پہ عام ہے کہ مسجد کے علاوہ کہیں کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ مسجدوں میں حفاظت کی کوئی جگہ نہیں ہے،
اور اس وجہ سے خواتین وہاں نہیں جا سکتی، تو ٹھیک ہے اعتکاف نہ بیٹھیں۔ اب اگر حرم کے علاوہ کہیں اور طواف نہیں ہو سکتا تو اب یہ تھوڑی ہے کہ اپنا کعبہ قبلہ یہیں تعمیر کر لیں، یعنی جو جگہ مختص ہے وہیں پہ وہ کام ہوگا۔ مینا کسی اور مقام کا نام نہیں، ایسے ہی مینا جائیں گے تو حج کے مناسک ادا کریں گے، ایام تشریق میں رہنا ہی وہی ہے، جمرات کی رمی بھی اسی علاقے میں ہوگی اور قربانی بھی اسی علاقے میں ہوگی، تو مینا جائے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی عرفات جائے بغیر حج نہیں ہو سکتا، الحج عرفہ، رسول اللہ نے فرمایا حج عرفات جانے کا نام ہے۔ مزدلفہ میں رات بتائے بغیر آپ حج نہیں پورا کر سکتے، یہ بنیادی چیزیں حج میں۔ ایسے ہی اعتکاف بھی گھر میں نہیں ہوتا، خواتین کا اعتکاف گھر میں نہیں ہے، نہ مردوں کا اعتکاف گھر میں۔ اب اگر کسی جگہ مسجد میں حفاظت نہیں تو اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے، جہاں حفاظت ہو وہاں بیٹھ جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ خواتین کے مسائل بھی اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں تو ظاہر ہے بچوں کی خدمت کرنی ہے، اور اسی طرح سے جیسے گھر کی بہت ساری ذمہ داریاں خواتین کے اوپر ہوتی ہیں، بعض لوگوں کو فرصت مل بھی جاتی ہے، جو لوگ فرصت مل جائے تو بڑی اہم عبادت ہے، کرنی چاہیے، لیکن اس عبادت کے لیے اسی طریقے کو پیش نظر رکھنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ اعتکاف کے دوران لہو و لعب میں مصروف رہے، کہ موبائل ساتھ لے جائے اور سارا دن رات موبائل پہ باتیں کر کے چلائے، یا لیپ ٹاپ ساتھ لے گیا کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں۔ اعتکاف کے دوران علم اور تعلیم، یہ دونوں چیزیں ہمیں نہیں ملتی۔ رسول اللہ تعلیم دے سکتے تھے، سارا سال دیتے تھے، اعتکاف کی حالت میں نہیں، کیونکہ یہ تو سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جانا ہے۔ نہ تعلیم دینا افضل، نہ علم حاصل کرنا افضل، نہ اس دوران باقی اور معاملات، جیسے بہت سارے لوگ فتوے وغیرہ دیتے ہیں یا کوئی اور ایسا سلسلہ، جو لوگ جس فیلڈ سے متعلق ہوں اس فیلڈ کے افراد اس کے پاس آتے رہتے ہیں۔ پھر اعتکاف کے دوران کیا کرنا افضل ہے؟ نوافل پڑھنا، قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، پھر اسی طرح سے جیسے کوئی قرآن حکیم کی تفسیر بھی پڑھنا چاہے تو ظاہر ہے یہ بھی عبادت ہی کا سلسلہ ہے، لیکن علمی کاموں کو کرنا، تحقیقی کاموں کو کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ سے تعلق کا موقع ہے، اور اس تعلق کے لیے ہی یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کرنے نصیب فرمائے۔ باب رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرنا بھی منقول ہے، حدیث نمبر 983 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، پھر جب وہ سال آیا جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ابو داؤد کی 2463 اور ترمذی کی 803 نمبر روایت بھی اسی بارے میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔